अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। तकरीबन 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हुई। ये मुहिम आम अफराद ने नहीं, बाअसर समझे जाने वाले फ़नकारों ने शुरू की और फिर ये मुहिम देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। एक के बाद एक कहानी खुलकर सामने आई। वो मुहिम थी मी टू। सबसे पहले अक्टूबर 2017 में हॉलीवुड अदाकारा रोज़ मैकगोवन ने सोशल मीडिया पर हॉलीवुड के एक ताकतवर और बाअसर प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन पर जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। फिर एंजेलिना जोली बोली, उन्होंने इस हैशटैग के साथ अपनी ज़बान खोली। इसके अलावा हॉलीवुड की एक और स्टार सलमा हाइक भी मी टू मुहिम का हिस्सा बनी। फिर इसके बाद एक एक करके बहुत बड़ी बड़ी स्टार्स इस मुहिम का हिस्सा बनी, जिन्हें दुनिया जानती थी, उनकी फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। इसके बाद दूसरी अदाकाराओं ने भी मी टू के हैशटैग को इस्तेमाल किया, जिनसी तौर पर हिरासा होने के अपने तजर्बात बयान किए। कई बड़े बड़े नामों ने खुद पर बीतने वाले वाक़यात के बारे में ज़बान खोली। कई बरस तक खामोश रहने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी। कई बरस तक खामोश रहने के बाद और उन्होंने खुलकर बात की। सोशल मीडिया की इस मुहिम ने सबको चौंका दिया कि कैसे अमेरिका और मगरबी ममालिक में, जहां ख़वातीन को ज़्यादा बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार समझा जाता है, जहां उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वहाँ भी ख़वातीन मुमकिना बदनामी और करियर ख़त्म होने के डर से खामोश रहीं। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन ने हिम्मत की। एक एक करके बहुत सी ख़वातीन ने हिम्मत की। बात हॉलीवुड से बॉलीवुड चली गई, फिर बॉलीवुड से पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक पहुंची। बॉलीवुड में अदाकारा कंगना और राधिका आप्टे ने भी इंडस्ट्री में होने वाली जिनसी हिरासानी के वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठाई। मजीद कई स्टार से ज़बान खोली। कई बड़े बड़े नाम मी टू की लपेट में आए और फिर बात पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री तक पहुँच गई। ठीक 1 साल पहले मारूफ अदाकारा और गुलकारा मीशा शफी ने अपने ट्विटर अकाउंट में मकबूल अदाकार और गुलकार अली ज़फ़र पर जिनसे हिरासा करने के इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि मुझे मेरी इंडस्ट्री के एक साथी अली ज़फ़र ने 1 से ज़ायद दफ़ा जिनसी तौर पर हिरासा किया, जिसकी नोयत जिस्मानी थी। यह वाक़या मेरे और मेरी फैमिली के लिए सख्त सदमे का बाइस बना। मुझे अली ने अपने रवैये से धोखा दिया है। मीशा शफी ने भी अपनी बात करने के लिए मी टू का हैशटैग इस्तेमाल किया। ये वो इल्ज़ामात थे जो मीशा शफी ने अपनी इंडस्ट्री के एक और मकबूल अदाकार और गुलकार अली ज़फ़र पर लगाए। मीशा शफी के इल्ज़ामात काफ़ी संगीन नौयत के थे। इन इल्ज़ामात की अहमियत यूँ भी बढ़ जाती है कि मीशा शफी कोई आम या गुमनाम शख्सियत नहीं है। मारूफ शख्सियत को ऐसे वाक़यात को सामने लाना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए वो भी मारूफ शख्सियत हो। मीशा पाकिस्तान की मकबूल तरीन सिंगर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, इसलिए उनकी तरफ से ये बात सामने आना उनके अपने करियर को मद्देनज़र रखकर बहुत ज़्यादा अहम थी। इल्ज़ाम अली ज़फ़र पर लगा। उनका करियर ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के अगर कोई टॉप 3 स्टार्स देखे जाएं तो अली ज़फ़र उनमें शामिल हैं। अली ज़फ़र ने इल्ज़ामात की तरदीद की, सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और फिर मीडिया पर भी अब बयानात शुरू हुए हैं। अली ज़फ़र ने कल मीडिया पर इंटरव्यू दिया, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया नया पाकिस्तान में, और काफ़ी सारी बातें की। मीशा शफी हमें आज फाइनली इस हवाले से ज्वाइन किया है। बहुत सारी बातें हैं जो केस के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो अली ज़फ़र ने बातें की हैं उस पर भी तफसील से बात करेंगे। मीशा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ज़ाहिर है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपके लिए बड़ा मुश्किल था आना, आपने फिर भी फ़ैसला किया। अली ज़फ़र ने कल इंटरव्यू दिया, जो बहुत सारे दावे हैं उनकी तरफ से, वो जो केस रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ बात करें। पहला, उनकी तरफ से बात की गई कि जिस जैमिंग सेशन की आप बात कर रही हैं कि वहाँ पर मुबैना तौर पर ये वाक़या हुआ, वहाँ 11 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 ख़वातीन भी थी। वो कह रही हैं ख़वातीन पर यकीन रखना है तो उन 2 ख़वातीन पर भी यकीन रखिए जो कह रही हैं कि ऐसा कोई वाक़या वहाँ पेश नहीं आया, और 11 में से कोई भी शख्स नहीं है जो ये बात माने कि आप दुरुस्त कह रही हैं जो अली पर इल्ज़ाम है। आप ठीक है कि वो ख़वातीन हैं और मैं भी एक औरत हूँ, और हमें औरतों की बोलने पे व्हेन दे स्पीक अप हमें यकीन करना चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं कर रही हैं। जो भी मैं कह रही हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे एक्सपीरियंस में आया, वो चीज़ उन्होंने नहीं झेली, उनके साथ नहीं हुई। सो दे आर नॉट एट द रिसीविंग एंड। और इस तरह से आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि, मगर 11 लोगों में से कोई एक भी विटनेस नहीं है जिसने देखा हो कि आपके साथ ये वाक़या हुआ, जो इस बात का विटनेस हो? शायद किसी ने देखा हो, शायद किसी ने देखा हो, और शायद वो आ जाए।
ساتھ میں پھر مگر ایک جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جیمنگ سیشن کے بعد آپ نے اس کانسرٹ میں پرفارم بھی کیا، حالانکہ لازمی نہیں تھا، آپ الگ سے کانٹریکٹڈ تھیں، وہ الگ سے تھے، آپ دونوں نے انڈیویجولی پرفارم کرنا تھا، مگر اس کے باوجود آپ دونوں نے مل کے بھی ساتھ کانسرٹ میں پرفارم کیا. یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا، یہ آرگنائزرز کی ریکویسٹ اور انسسٹنس پہ ایک ساتھ ایک یا دو گانے پرفارم کرنے کا جو تھا، یہ ایک بڑی پرسسٹنٹ ریکویسٹ تھی. اینڈ یہ تھی ہمارے اگریمنٹ میں ایز پر دا پروفیشنل کانٹریکٹ کہ یہ ہوگا. So it was there. It was not something that I suggested and it was not something that was my idea. اچھا، ساتھ میں جو علی کا پھر یہ کہنا ہے کہ اس میں پرفارم کرنے کے بعد آپ نے ایک گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں ایک میسیج بھی کیا جس میں خاص طور پر علی ظفر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جو اچھے الفاظ کہے اور آپ کو کانسرٹ کر کے بہت زیادہ اچھی فیلنگ بھی آئی. آپ نے والنٹیریلی یہ میسیج کیا، ضرورت نہیں تھی میسیج کرنے کی. جو ایک ورک پلیس ہراسمنٹ کی بات ہے کہ آپ علی ظفر کو رپورٹ نہیں کرتی، ان کا کریئر آپ کو انفلوئنس نہیں کرتا، آپ کا کریئر ان کو انفلوئنس نہیں کرتا. آپ نے والنٹیئر کیا اور علی کا شکریہ ادا کیا اس واٹس ایپ گروپ میں، جس کا انہوں نے کل میڈیا انٹرویو میں ذکر بھی کیا اور پڑھ کے سنایا وہ میسیج. والنٹیرلی کیا یا نہیں یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. I would have to go through what the claim seems to be around any of that communication and I will check that for sure. لیکن میں مطلب ایک کارڈیل طریقے سے I was exiting that professional affiliation جو کہ ہماری ایک ریہرسل اور ایک شو کے بعد ایک ریپ اپ ٹائپ آف ایک وہ گروپ آرگنائزر نے ہی بنایا تھا فار لاجسٹکس اینڈ کوآرڈینیشن، اور اس پہ صرف ہم دونوں نہیں تھے. سو وہ اس اگریمنٹ کی کوآرڈینیشن کے لیے بنا تھا اور اس میں اٹ واز بیسکلی اے پروفیشنل انوائرمنٹ اینڈ آئی واز ریپنگ اٹ اپ ان اے کارڈیل وے. علی نے جو میسج کیا ہے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ all thanks to you Jalal, had a great time jamming and performing, hectic but memorable and so grateful for the kind words Ali had to say on stage. Now on to the next one. Yeah, I was off to my other concert. Yeah, had a great time jamming and performing. He said some things on stage when the audience was there and uski courtesy mein maine ye usko it was about the concert. It was about the concert, it was not about the jam at all. The concert was done. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کرنا چاہتی تھی. ظاہر آپ کی دوستی علی ظفر سے، ان کی اہلیہ سب سے اور ایک فیملی کا تعلق تھا جی. آہستہ آہستہ آپ اس کو فیز آؤٹ کرنا چاہتی تھی، بٹ جو ایک کیس جو علی ظفر بنا رہے ہیں ظاہر ہے اور جو وہ بات کر رہے ہیں اور کورٹ آف لاء میں جب یہ معاملہ جائے گا کہ آپ والنٹیئرلی بہت ساری چیزیں علی ظفر کے ساتھ بہتر تعلق جو آپ کو ضرورت نہیں تھی پروفیشنل تعلق کے ہوتے ہوئے وہ سوشل میڈیا پر بیان کر رہی تھیں، جس میں پھر ایک آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی کہ 1 مہینے کے بعد ایک فیشن ڈیزائنر کے ہاں ایک محفل تھی، اس میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے ان سے ملی. مجھے معلوم ہے آپ کس محفل کی بات کر رہے ہیں، اور میری ان کے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. انفیکٹ پہلی دفعہ زندگی میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، unless I'm forgetting something, but I think it was the first time I met him. But ان سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اس محفل میں. اس محفل میں آپ علی ظفر سے نہیں ملی؟ نہ، بالکل بھی نہیں. ساتھ میں یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا، کیونکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ دوسری دفعہ ہوا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا پر آ کر، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ ہو گیا تھا اور غالباً آپ نے اپنے ہسبینڈ سے اس بات کو ذکر بھی کیا. آپ کے ہسبینڈ ساؤنڈ انجینئر ہیں اور وہ ساتھ علی ظفر کے پرفارم کرتے رہے ان واقعات کے بعد بھی؟ نہیں کرتے رہے، نہیں. ایک اس طرح کا ٹائم آیا تھا، ایک ایونٹ کہہ لیں، اور he was approached and it had been a long time since the first incident had happened. So we were not talking about it, we had moved on from it, we had let it go. ادھر ایونٹ ہو نہ ہو ویسے بھی ہمارا آمنا سامنا اکثر ہوتا ہی رہتا تھا. اور اس So we had let it go because یا تو آپ اس کا سامنا کریں، ایک چیز کو کنفرنٹ کریں، یا پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اور درگزر کر دیں. سو ہماری سٹانس یہی تھی کہ اس میں نہیں پڑھنا، ہماری بھی نہیں. دس واز اپون مائی ریکویسٹ ایکچولی اینڈ وی جسٹ forgave and forgot بیسکلی. ظاہر ہے ہم نے انٹرنیشنلی بھی دیکھا ہے، آپ ایک ماشاءاللہ طاقتور اور کامیاب خاتون ہیں جو بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل انڈسٹری کے نام ہیں، انہوں نے اپنا وقت لیا. تو جو ہیراسمنٹ کا الزام لگاتے ہیں کسی کے اوپر یا وکٹم رہے ہیں
ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اب کیوں بولے ہیں, ان کی اپنی چوائس ہے جو ٹائم انہوں نے استعمال کیا. بہت ساری انٹرنیشنلی اکلیمڈ اداکار ہیں جنہوں نے 10 15 20 سال بعد بھی باتیں کی ہیں, مگر کیونکہ علی ظفر بار بار یہ سوال اٹھا رہے کہ اتنی اچھی ضرورت کیا تھی, مجھے تھینکس کر رہی ہیں اور میرا سوشل میڈیا پر شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں, اور یہ سارے کے سارے معاملات. پھر یہ جو واقعہ غالباً دسمبر میں ہوا ہے, اپریل میں آپ بولی ہیں, 4 مہینے جو آپ کو لگے, یہ کیا پورا کا پورا پروسیس تھا جس میں آپ سوچتی رہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے نہیں بولنا, کیا ہو رہا تھا؟ میں ایکچولی ان 4 مہینوں میں اس بارے میں زیادہ نہیں بول رہی تھی, بیکاز آئی ہیڈ بلاکڈ اٹ آؤٹ, اینڈ میں اس سے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, موو آن کر چکی تھی. میں اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچ نہیں رہی تھی, نہ ہی میں پلان کر رہی تھی کہ اب میں کب بولوں, اچھا نہ بولوں, بولوں نہ بولوں, ایسا کچھ میرے ذہن میں نہیں چل رہا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آئی ہیڈ میڈ اے پرومس ٹو مائی سیلف کہ میں اپنے آپ کو اس طرح کی ولنریبل سچویشن میں آفٹر واٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ فرسٹ ہینڈ اب نہیں آنے دوں گی. I'm not going to do it. I'm not going to let it happen. I'm not going to share that kind of space where I feel vulnerable. تو میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا, and then I moved on with my business. یعنی کہ جو میں سمجھ رہا ہوں آڈینس کے لیے بھی, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ چاہتی تھی کہ کیسی سچویشن میں یہ واقعہ منظر عام پر نہ آئے, آپ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو منظر عام پر لاؤں, بالکل نہیں, آپ چاہتی تھی کہ معاملہ بس درگزر ہو جائے, چیزیں چلیں, بٹ آپ کو اور علی ظفر کو ساتھ نہ کام کرنا پڑے. ہاں بالکل. پھر ایک ایسی سچویشن آئی جس میں آپ کو انہیں ساتھ کام کرنا پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ نے یہ بات پبلکلی کی. جی, ساتھ کام کرنا پڑ رہا تھا, اور بہت ٹائم انٹینسیو اور لانگ رننگ طریقے سے, ہائیلی انٹریکٹیو طریقے سے, اور بہت سارے ہفتوں کا کام کرنا پڑ رہا تھا. جب یہ بات آپ نے کی تو نظر آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کافی سارے آپشنز ہو سکتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ خود وہ پروجیکٹ نہ کریں, دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ آرگنائزر سے کہیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا, تیسرا آپشن جو علی ظفر خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے, ان کی اہلیہ سے بھی, ان کی مسز سے بات کر لیتی, آپ کی والدہ جو ہیں ان کے والد کی اسٹوڈنٹ ہے, وہاں پر کچھ بات کر لی جاتی. ظاہر ہے چوتھا آپشن ہو سکتا تھا کہ آپ اس حوالے سے خود علی سے بات کرتی کہ بھائی یہ بات ہے اور میں انکمفرٹیبل ہوں. اور لاسٹ آپشن تھا جو کہ سب سے مشکل آپشن تھا کہ آپ پبلکلی یہ بات کرتی, ٹویٹ کرتی, جو آپ نے کیا. کیا وجہ ہے کہ آپ نے آخری آپشن چوز کیا, شروع کے 4 نہیں؟ شروع کے 4 آپشنز چوز کیے, ان کا کسی کو پتہ نہیں چلا, کیونکہ صرف پبلکلی بولنے کا ہی پتہ چلے گا نا پبلک کو. تو اوکے, تو آپ نے یہ بات بڑی لازمی ہے, کیونکہ علی ظفر نے کل کہا کہ مجھ سے بات کر لیتی, میری اہلیہ سے بات کر لیتی. آپ کہہ رہی ہیں کہ رابطہ کیا گیا, پرائیویٹلی کمیونیکیٹ کیا گیا تھرو ریپرزینٹیٹیوز, اور بہت کلیئرلی کھل کے کیا گیا. سو آئی واز ایکچولی ٹرائنگ, میری کوشش پوری یہ تھی کہ کسی بھی طرح بات پبلک نہ ہو. میری پوری کوشش تھی, ناٹ جسٹ فار می بٹ ایون فار, اب یہ جو اپنی اہلیہ کی بات کرتے ہیں, میں ان کی عزت بھی میرا خیال ہے ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ رکھ رہی تھی. میں صرف بولی تب ہوں جب مجھے لگا کہ شاید مجھے اپنا بھی سوچ لینا چاہیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ علی ظفر سے آپ نے خود نے بات کی, یا وہ لوگ جو علی ظفر کے قریب تھے آپ نے ان سے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, میں انکمفرٹیبل ہوں اس بات سے, ان کے ریپرزینٹیٹیو سے بات کی, اور پھر کچھ انہوں نے علی ظفر سے بات کی یا آپ سے آ کے بات کی کہ بھائی یہ مسئلہ ہے تو اس کو کیسے ریزالو کیا جائے, کیونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, آپ انکمفرٹیبل ہیں اس کو کرنے میں ان کے ساتھ؟ جی, میں نے ان کو یہی پیغام دیا تھا کہ میں کسی قسم کی کنٹروورسی نہیں چاہتی, اور میں یہ بالکل بھی پبلک نہیں کرنا چاہتی, اور اس کو ڈھکی چھپی طریقے سے بیہائنڈ کلوز ڈورز کسی طرح سے ریزالو کریں, اس طرح کہ مے بی آپ میری طرف سے ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ اب اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں پروجیکٹ سے. اینڈ دیٹ واز مائی ریکویسٹ اینڈ دیٹ واز مائی میسیج. میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ لوگ خود گیج کر لیں, آپ لوگ PR ایکسپرٹس ہیں, آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں, آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں سارا کچھ, آپ لوگ جا کے جس طرح سے بھی سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا لیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی, اور میں اس بارے میں کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں چاہتی. بٹ یہ ہے کہ یہ اپنا راستہ لیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں. آگے سے جواب کیا ہے؟ آگے سے جواب یہ آیا کہ جو جواب میرا خیال ہے ابھی بھی وہی جواب جو ہے وہ گونج رہا ہے کہ میرے سے گھر آ کے میرے سے بات کریں.
علی ظفر نے کہا جی. تو جو درمیان میں ان کے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے اس ساری گفتگو کو, انہوں نے آپ سے بات کی, آپ کے گھر آ کے بات ہوئی, اور علی نے کہا کہ مجھ سے گھر میں آ کے آپ بات کر لیں, اور آپ نہیں جانا چاہتی تھی. تو وہ کیا پھر پوائنٹ آیا کہ جس پر آپ کو یہ ٹویٹ پبلکلی کرنی پڑی؟ میرے سے ایکچولی یہ بھی کہا گیا تھا پیغام کے جواب میں کہ ہیو یو واٹ ایکچولی جب میں نے پیغام بھیجنے کے لیے ملاقات کی تھی ان کے ریپرزینٹیو سے, تو مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ وڈ یو ایکسیپٹ این اپالوجی. اچھا, یہ بھی کہا گیا. واٹ اف دیر از این اپالوجی. میں اردو میں ناظرین کو بتا دوں کہ آپ سے کہا گیا کہ کیا آپ معافی قبول کر لیں گی اگر آپ سے معافی مانگی جائے؟ بالکل. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا, لیکن سوچا جا سکتا ہے, بالکل سوچا جا سکتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر پیغام بھیج دیا اور واپس جواب میں نے آپ کو بتا دیا. جواب جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ مکر گئے اور انہوں نے کہا میرے گھر آ کے بات کریں. تو اس کی ظاہر ہے کیونکہ اب علی ظفر نے پبلکلی جو آپ کی طرف سے میسج آیا, جو ہم نے پڑھ کے بھی سنایا, وہ شیئر کر دیا ہے. تو آپ کے پاس یہ پوری کمیونیکیشن کا ریکارڈ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے آخر میں یہ معاملہ عدالت میں جانا ہے. آپ کے پاس واٹس ایپ میسیجز یا ویسے میسیجز ہوں گے کمیونیکیشن کے. جی آپ نے اپنا کنسرن کمیونیکیٹ کیا تھا انہیں؟ جی میں نے تو فیس ٹو فیس بیٹھ کے کمیونیکیٹ کیا تھا. وی ہیڈ اے لانگ لینتھی میٹنگ, ہماری کوئی 1.5-2 گھنٹے کی اس بارے میں ملاقات ہوئی تھی. اور اس میٹنگ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے جو بھی کوئی کال یا میسج تھی وہ میں دیکھ سکتی ہوں, اگر نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی ریکارڈ. نا اوبیسلی واقعہ دسمبر میں ہوتا ہے, اپریل میں آپ اس کو مینشن کرتی ہیں. کسی بھی خاتون کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے وہ 4 مہینے آسان ٹائم نہیں ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر آ کر میڈیا پر کہنا, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا خود بھی ایک بڑا نام ہے, آپ کو نہیں پتا اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا, علی ظفر کو نقصان ہوگا یا آپ کو خود بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا, یہ سارے کے سارے آپشنز بہت زیادہ مشکل ہیں. علی ظفر کا اب یہ کلیم ہے کل جو انہوں نے کیا کہ جی سارا نقصان تو مجھے ہوا, میں سارا برانڈز اور ان کو ہیش ٹیگ کرنا میرے خلاف, اور پھر ان کو ایڈریس کر کے جو بھی مجھے یونائٹڈ نیشنز بھی اپروچ کرتا ہے تو جا کے ٹویٹر پر شروع ہو جاتے ہیں میرے خلاف. آپ نے تو وہ پروجیکٹ کیا, تو آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ پل آؤٹ کر لیں, علی ظفر کر لیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے سارا نقصان ہو گیا. میں تو جی پہلے سے اس پروگرام کے ساتھ کافی ڈیپلی ایسوسیٹڈ تھی. ایک بہت لمبا پورا پروسیس ہوا تھا. میرا اس پروجیکٹ پہ آنا جو تھا وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں بہت ڈیلیجنس کے ساتھ مجھے لایا گیا تھا, اور کچھ عرصہ پہلے لایا گیا تھا. جس سال کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے 1 سال پہلے میں آلریڈی شروع کر چکی تھی پروجیکٹ. اچھا یہ اہم ہے, آپ پہلے سے کر رہی تھیں. جی جی جی, اور علی ظفر کو لایا جا رہا تھا. بالکل. اور آپ کو یہ لیٹ پتہ چلا کہ علی ظفر کو لایا جا رہا ہے, یا بہت پہلے پتہ چل گیا تھا جب آپ نے؟ نہیں, مجھے کافی لاسٹ منٹ پہ پتہ چلا. مجھے کافی لاسٹ منٹ پہ پتہ چلا, اور بس مجھے اپنا وعدہ یاد آیا جو میں نے اپنے آپ سے کیا تھا کہ یہ تو میں نے نہیں ہونے دینا تھا. اور اس کے بعد آپ نے جا کے ٹویٹ کر دیا, جب آپ نے پہلے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی. ہاں, کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی, اور آخری دن تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. مجھے ذرا کچھ اور اہم ایشوز پر بات کرنی ہے. میشا, میں ایک بریک ناظرین کرتے ہیں. میشا شفیع ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلی دفعہ بتا رہی ہیں جو ان پر بیتی اور کس طریقے سے. بڑے اہم معاملات ہیں کہ وہ خود بتا رہی ہیں کہ کمیونیکیٹ کرنے کی ان کی طرف سے کوشش کی گئی. علی ظفر کل کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بات کر لیتی, میری بیوی سے بات کر لیتی, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ درمیان میں لوگ تھے جن سے کہا گیا, اور علی ظفر نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ میں معافی اگر مانگ لوں تو ایکسیپٹ کی جائے گی نہیں کی جائے گی. پھر وہی کل بات جو انہوں نے شو میں کی کہ گھر آ جائیں. کچھ اہم اور 2-3 سوالات ہیں پوچھیں گے میشا شفیع سے. کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. میشا شفیع ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی اہم باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ٹویٹر پر آ کر ہی انہوں نے یہ بات کی. وہ پہلے چاہتی تھی کہ معاملہ منظر عام پر ہی نہ آئے, انہیں علی ظفر کے ساتھ کام نہ کرنا پڑے, بات نکل جائے. پھر ایک کانٹریکٹ ایسا ہونے والا تھا جس میں علی ظفر آ رہے تھے. میشا پہلے سے انوالو تھیں اس پروجیکٹ میں, اور جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئی. پہلے پیغام بھجوایا گیا. درمیان میں جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے میشا سے یہ بھی کہا کہ اگر ایک معافی ہو جائے تو پھر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی. مگر علی ظفر چاہتے تھے کہ جس طریقے سے وہ میڈیا پر کل کہہ رہے تھے کہ ان کی جگہ پر آئیں میشا, اور جس کے لیے وہ تیار نہیں تھیں. یہ سارا کا سارا معاملہ ہوتا رہا. میشا, ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طرح علی کہہ رہے ہیں کہ 11 وٹنس میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے, 2 خواتین وہاں تھی. ایک جو خاتون ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ 21 دسمبر کا واقعہ ہے, اور اس وقت جب یہ واقعہ کلیم کر رہی ہے میشا, اس وقت علی کے مینیجر بھی تھے, آپ کے مینیجر بھی وہاں پر موجود تھے, اس کے علاوہ 9 بینڈ ممبر تھے.
تو یہ ان میں سے کوئی وٹنس نہیں ہے آپ کا؟ آپ کے اپنے مینیجر بھی وہاں پر موجود تھے؟ یہ ہم گئے، وی ور آؤٹ سائڈرز، میں اور میرے مینیجر جو تھے، ہم لوگوں کو کہا گیا تھا کہ پلیز ادھر جا کے آپ ریہرس کر لیں ایک دفعہ. تو یہ پراپرٹی جو تھی یہ انہی کی تھی، ان کی پراپرٹی پہ ہم گئے تھے، اور یہ پوری ٹیم جو تھی، جو جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے علاوہ میرے اور میرے مینیجر کے، وہ سب ان کی ٹیم کے لوگ تھے. ان کے میوزیشنز، ان کی ایڈمنسٹریٹو ٹیم. آئی ڈونٹ نو ایکچولی، آئی کی ناٹ آئیڈینٹیفائی آل آف دیم. کافی سارے لوگ تھے، اور میں ان سب کو نہیں جانتی پہچانتی، چند کو جانتی ہوں، اور دیٹس اباؤٹ اٹ. تو آپ کے مینیجر وٹنس ہیں اس بات کی؟ آپ کی طرف سے کوئی وٹنس ہے؟ ظاہر ہے ان کی پراپرٹی تھی، سارے بینڈ ممبرس آپ کہہ رہے ہیں ان کے تھے. جی. 2 خواتین جو ہیں جو اس حوالے سے بات کر رہی ہیں وہ بھی انہی کی طرف سے؟ جی بالکل. میرا ان لوگوں سے کوئی، جیسے کہ میں نے کہا، 1-2 لوگ ہیں جن کو میں پہلے سے جانتی تھی فرام دا میوزک انڈسٹری. باقی جو تھے وہ میرے لیے فیملیئر لوگ نہیں تھے. اگر فیملیئر ہو بھی تو آپ کہہ رہی ہیں ان کے گھر پر تھا اور ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے زیادہ تر. علی ظفر کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ جیمنگ کے لیے گئی تھی. آپ کے مینیجر بہرحال موجود تھے وہاں پر، آپ نے ان سے ڈسکس کیا؟ یا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ کورٹ آف لا میں معاملہ جائے گا، اور ایک بڑی بات ہے کہ آپ اس بات کو منظر عام پر لے کے آئی ہیں کہ کورٹ آف لا کے لیے آپ کے پاس وٹنس ہے کوئی اپنے ساتھ یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس بہت سے وٹنسز ہیں، بیکاز ایز آئی انڈرسٹینڈ ہراسمنٹ کیسز میں آپ اگر اف اینی بڈی کنفائڈز ٹو سم ون، اگر کسی کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا جاتا ہے، بیکاز وہی والی بات کہ ہونے اور پبلکلی بولنے یا ہونے اور کمپلینٹ جا کے فائل کر دینے میں بہت سے ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں، اور بہت سی سوچ وچار یا ہوتی ہے، یا پھر آپ میری طرح اس کو بھول جانے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ان آئدر کیس اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بندہ کسی نہ کسی کو تو بتاتا ہے. ایز پر دا ہراسمنٹ لاز دیٹ از آلسو ایویڈنس. اور ایسے لوگ ہیں موجود؟ بالکل. اور جو بیچ میں ریپرزینٹیٹیوز آئے جن سے آپ نے کمیونیکیٹ کیا، وہ کیا تیار ہیں عدالت میں بات کرنے کے لیے، یا وہ علی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ ہم اپنے وٹنسز لے کے جائیں گے، اور وہ اپنے وٹنسز لے کے آئیں گے. ساتھ میں ظاہر ہے ویسے شاید عام حالات میں اگر آپ اسی ٹاپک پر میرے شو میں آتی تو میں بات نہ کرتا، مگر علی نے ذکر کیا ہے خاص طور سے آپ کے سابق مینیجر کا، اور کہا کہ ان کے کامنٹ پڑھ لیجئے کہ آپ کے لیے کیا ہیں. اور وہ ایک جگہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پوسٹ کیا کہ آپ صلاحیت رکھتی ہیں بلیک میل کرنے کی، ملائن کرنے کی. وہ جب آپ کو چھوڑ کے جانے لگے تو آپ نے ان کو بھی بلیک میل کیا، ملائن کیا، یہ ساری بات. آپ چاہتے ہیں کہ میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا تھا؟ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ جو بولنا چاہتے ہیں آپ بول سکتی ہیں. وہ میرا خیال ہے کوئی اتنے سے 2 ہفتے کے ٹائم کے لیے مینیجر تھے. انہوں نے ایک سنگل ایونٹ میرا خیال ہے میرے لیے مینیج کیا تھا. آئی واز پریگننٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ میرا شو تھا دبئی میں، اور دبئی میں وہ میرے ساتھ گئے، میرا بینڈ تھا اور وہ بھی تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے پیمنٹ ریسیو کر کے اس کے بعد غائب ہونے کا فیصلہ کر لیا. سو وی کوڈ ناٹ ٹریس ہم، اور میرے جتنے بھی بینڈ ممبرز ہیں ان کو میں شو کے فوراً بعد پے کرتی ہوں، یہ میرا اصول ہے. اینڈ they had to all travel back to Pakistan immediately. So I couldn't find him, I couldn't make the payments, I kept looking for him, I couldn't get through. میرا فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا ان سے. میں خاصی پریشان اور کافی شرمندہ ہوئی اس سارے واقعے میں، اور میں نے ان کو میسج کر کے ضرور کہا کہ بیکاز I believe ان کا ملک سے باہر پہلی دفعہ جانا تھا، تو وہ شاید بہت زیادہ مزے میں تھے کیونکہ وہ غائب ہو گئے، اور ٹکٹس بھی نہیں تھے بائی دا وے ہمارے بینڈ کے پاس واپس جانے کو. سو آئی ہیڈ ٹو ارینج آل آف دیٹ اوور نائٹ. مجھے ان کی پیمنٹس نکالنی تھیں، مجھے ان کے ٹکٹس ارینج کرنے تھے، مجھے ان کو واپس گھر پہنچانا تھا، اور مینیجر کا کام جو چیز مینیج کرنا ہوتا ہے وہ میں مینیج کر رہی تھی. اینڈ سو اینڈ یس آئی ڈیڈ سنب ہم فار دیٹ، بیکاز مجھے بہت ان پروفیشنل لگا، مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اور مجھے ان کا کام کرنا پڑا، اور اس طرح سے آئی تھنک تھوڑا ان ایتھیکل بیہیویئر تھا. سو یس میں نے ان کو میسج بھیجا کہ آپ پہلی دفعہ دبئی آئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو آپ جس ڈیوٹی پہ آئے تھے وہ کر کے اس کے بعد کریں جا کے پارٹی.
تو یہ آپ نے پورا واقعہ بیان کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ علی نے, میں وہ سارے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے میڈیا پر اٹھا دیے ہیں یا پھر کوڈ ریکارڈ کا حصہ بنایا. عام حالات میں جس شخص کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو یا جاب سے نکالا ہو یا آپ کو چھوڑ کر گیا ہو, وہ کتنا اچھا وٹنس ہو سکتا ہے آپ کے کنڈکٹ کے اوپر, بڑا مشکل ہوتا ہے اس حوالے سے. بٹ علی ظفر کیونکہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں یا پھر کوڈ ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں, آرگنائزرز اس ایونٹ کے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کہا گیا کہ علی کے ساتھ پرفارم کرنا ہے, جس کی جیمنگ کے حوالے سے آپ نے اعتراض اٹھایا ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ ہیں تیار اس پہ بات کرنے کے لیے یا کورٹ میں بات کرنے کے لیے؟ میں نے تو ان کو کانٹیکٹ نہیں کیا. دے آر ویری انوالوڈ. وہ کافی لاہور کے سوشل سین میں کافی انوالوڈ ہیں, اور لاہور کا سوشل سین میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں. میں لاہور میں ہی پیدا ہوئی ہوں, پلی بڑی ہوں. سو آئی نو کہ ان کا پرابیبلی انکلینیشن جو ہے وہ کس طرف کو ہوگا. سو مجھے خاص امید نہیں تھی, سو آئی ڈڈ ناٹ گیٹ ان ٹچ ود دیم. اور جو ایک ایونٹ ہونے والا تھا جس میں آپ فار دا لانگسٹ ٹائم نہیں کام کرنا چاہ رہی تھی فار دیٹ لانگ علی ظفر کے ساتھ, اس میں بھی درمیان میں کوئی ایسی کمیونیکیشن ہے جس میں جو برانڈ ہے یا آرگنائزیشن ہے کہیں کھڑی ہے, یا وہ بالکل نیوٹرل رکھے ہوئے اپنے آپ کو کہ یہ آپ کا مسئلہ آپ لوگ ریزالو کریں؟ میں نے جیسے آپ کو کہا پہلے کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی بیہائنڈ کلوز ڈورز پرائیویٹلی کہ یہ چیز جو ہے ریزالو ہو جائے. ایک چیز ہے کہ جہاں پہ میں نے اسٹینڈ لیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کسی طرح پرائیویٹلی چپ چاپ سے ریزالو ہو بھی جائے, لیکن مجھے ان کے ساتھ کام بھی نہ کرنا پڑے. سو اس کے لیے جو ریلیونٹ لوگ تھے اس کام کے متعلق, میرے کام کے متعلق, ان کے کام کے متعلق, وہ ان سب کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی اور ریپیٹڈ کمیونیکیشن ہوئی. اور مجھے تو کوئی اس میں بریک تھرو نہیں. آپ کی جب آپ نے ٹویٹ کر دیا اس کے بعد علی نے کوئی کانٹیکٹ کیا کسی تھرڈ پرسن نے کہ اس مسئلے کو ریزالو کر لیں؟ ہاں کیا بٹ یہ ہے کہ ریزالو کس طرح کریں, میرا خیال ہے یہ کسی کو بھی نہیں سمجھ آ رہی. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی انڈرسٹینڈ. بیکاز آپ ظاہر ہے کیونکہ آپ نے الزام لگایا ہے کہ آپ ہیراسمنٹ کی وکٹم ہے, تو آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے, اس لیے میں آپ کی اجازت سے علی نے کل ایک بالکل آخر میں بات کی, آپ کہیں تو میں چلا کے آپ کو سنا دیتا ہوں, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, یا پھر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. یہ آپ کی چوائس ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ تم جس چیز سے گزر رہی ہو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تم عائشہ اپنی اہلیہ کا کہہ رہے ہیں اچھی طریقے سے جانتی ہو. اللہ عبادت میں بیٹھو, اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرو اور ایک قدم بڑھاؤ میری طرف تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا. اللہ معاف کرنے والا ہے. جس طرح وزیر اعظم نے انڈیا کو کہا کہ ایک قدم بڑھائیں تو ہم 10 قدم بڑھائیں گے, معاملہ ختم کریں. اور تم وہ یہ کہتے رہ گئے کہ برباد تباہ ہو جاؤ گی, پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. تو آپ چاہتی ہیں یہ مسئلہ ریزالو ہو, وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں؟ میں یہ مسئلہ چاہتی ہی نہیں تھی, میں تو یہ چاہتی ہی نہیں تھی. ہاں میں بولی جب مجھے لگا کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور وہ ایک اچھی فیلنگ نہیں ہے. اور میں ایک ماں ہوں, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, میں بھی ان کو جب سکھاتی ہوں اباؤٹ ڈگنیٹی اینڈ پرسنل اسپیس اور ان اپروپریٹ ٹچنگ, میں یہ ساری گفتگو ان کے ساتھ کرتی ہوں ریگولرلی. وہ اب اس ایج پہ ہیں جہاں پہ ان کو یہ سب کچھ بتانا بہت ضروری ہے. تو جس پوائنٹ پہ مجھے یہ لگنا شروع ہوا کہ یار میں ان کو تو ایک چیز سکھا رہی ہوں, لیکن اب میں اپنی سچویشن کو اگر ریویو کروں تو میں کر کیا سکتی ہوں اس بارے میں. میں ان کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ اس طرح کا کچھ ہو تو تم نے فوراً آ کے مجھے بتانا ہے, کسی ٹرسٹڈ فیملی ممبر کو بتانا ہے, کسی ٹیچر کو بتانا ہے, کسی کو بتانا ہے. کیوں ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں؟ مجھے اینڈ میں جب میں نے بتایا, جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی, جب میں نے بتایا اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا, تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ, مجھے اس چیز کا احساس ہوا اور مجھے بہت زیادہ فرسٹریشن ہوئی کہ پھر کیا فائدہ, پھر کیوں سکھا رہے ہیں, پھر چلنے دیں جس طرح چل رہا ہے. میں کچھ نہیں کر سکی ایک ایسے سینیریو میں جہاں پہ میں بیٹھی ہوں, ایک سینئر لیول پہ بیٹھی ہوں, کچھ کسی بھار کی کوئی بھار ہے میری آواز میں, میں ایک برانڈ ایمبیسڈر ہوں, میں بات کر سکتی ہوں, اور میں لے کے جا رہی ہوں اتنی سینسیٹیو چیز اگر اور کمیونیکیٹ کر رہی ہوں فار دا فرسٹ ٹائم ٹو آؤٹ سائڈرز, ناٹ مائی
immediate friends and family. تو اس سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. میں embarrass ہوئی, میرے لیے بہت awkward تھا, مجھے demeaning لگا, مجھے لگا کہ جیسے اس کا یہ میں نے شیئر تو کر دی ہے بات, لیکن اس کا کچھ بن نہیں رہا, اس کا کچھ بھی نہیں بن رہا. اینڈ اٹ ٹک می بیک ٹو اچھا اسی لیے پھر بندہ چپ رہتا ہے. سو کون سے قدم بڑھانے ہیں اور کس طرح سے ہوگا ریزالو, کس طرح سے کیا کہاں جا کے آربیٹریشن ہوگی یا کوئی میڈیشن ہوگی, I don't know. I'm not asking for anything. میں نے کچھ بھی نہیں مانگا. سو میری تو کوئی ڈیمانڈز ہیں ہی نہیں. مجھے ہاں میرے سے پوچھا گیا تھا تب بھی کہ جی آپ معافی کے بارے میں سوچ سکتی ہیں, اور میں نے کہا تھا ہاں جی سوچ سکتی ہوں. اور پلیز شاہ زیب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف میں نہیں ہوں, بہت سی اور خواتین بھی بولی میرے بعد ایک ہی بندے کے بارے میں. سو اس لحاظ سے پھر کچھ تو دیکھنا پڑے گا نا, صرف میرے لیے نہیں لیکن ان کے لیے بھی. ظاہر, اور یہ آسان نہیں ہے. اگر آپ جائیں پچھلے سال اپریل میں تو آپ پرفارم کر ہی رہی تھی, ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا حصہ بھی تھی. میشا شفیع ایک بڑا برانڈ اور ایک بڑا برانڈ نیم ہے, یہ آسانی سے کہہ دینا کہ میشا شفیع کے لیے بڑا آسان تھا, بہت مشکل فیصلہ تھا. یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کتنا مشکل فیصلہ تھا. ویسے ہی جب ہالی ووڈ کی سٹارز کے لیے اتنا مشکل ہے تو آپ کے لیے کتنا مشکل تھا یہ سوچا جا سکتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ٹائم کی چوائس آپ کی, اور آپ بتا رہی ہیں کہ 4 مہینے آپ کیا سوچتی رہی, کس طریقے سے آپ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی رہی. بٹ ناؤ جب وہ آفر کر رہے ہیں تو آپ اس کو کورٹ آف لا کے ذریعے ہی معاملے کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ وہیں سے سیٹل ہو. مجھے آفر کی سمجھ اگر کوئی سمجھا دے کہ وہ آفر کیا ہے تو شاید پھر ہم بہتر طریقے سے دیکھ سکیں کہ اس کے بعد ہاؤ ٹو پروگریس, مطلب کیسے آگے بڑھانا ہے اس آفر کو, یہ آفر ہے کیا. میشا پہ میں اور ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, ایشو بہت زیادہ اہم ہے. ناظرین, میشا شفیع ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بریک کے بعد مزید سوالات کریں. ہمیں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, ایک سینسٹیو ایشو ہے, میشا شفیع ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلی دفعہ اس حوالے سے بات کر رہی ہیں. بہت ساری باتیں جو منظر عام پر نہیں آئی تھیں وہ انہوں نے بتائی بھی ہیں. آپ کے پاس انف ایویڈنس ہے پھر کہ عدالت میں, کیونکہ یہ جب اتنا بڑا اسٹیپ آپ نے لیا ہے میشا, تو پاکستانی جیسی سوسائٹی میں لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ایک ظاہر نیگیٹو پیغام نہیں جانا چاہیے کہ میشا شفیع جیسا بڑا نام, اس نے جب اتنا بڑا اسٹیپ لیا تو پھر کورٹ آف لا میں, اور ویسے بھی میں ناظرین کے سامنے یہ بھی کہتا چلوں کہ ہیراسمنٹ کے کیسز کورٹ آف لا میں پروو ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کہ نارمل کیسز ہوتے ہیں. جو ایویڈنس کا کرائٹیریا ہے, کیونکہ جب ہیراسمنٹ ہوتی ہے اس طریقے سے ایویڈنس ملنا, کیمرے لگے ہونا, یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں. آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بھی علی ظفر کے ہاں ہوا ہے, ان کے گھر پر ہوا, وہاں پر یہ ہو رہی تھی. تو انف ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے تاکہ لوگ نہ آگے جا کے ڈسکریج ہوں, خواتین میں ہمت ہی آئے, یہ معاملہ آگے ہی بڑھے, جو میٹو کی موومنٹ یا آپ جس کا حصہ بنی. آئی تھنک بجائے اس کے کہ یہ ایویڈنس اور اس کا پریشر اس وقت میرے پہ ڈالا جائے اس سارے پریشر کے اوپر جو کہ آلریڈی میرے پہ ہے, آئی تھنک یہ پریشر ہمارے پریشر کہوں گی یا رسپانسبلٹی کہوں گی, یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے لیگل سسٹم کو نبھانی چاہیے. اور اسی لیے ایویڈنس اور لاز, ہراسمنٹ کے اراؤنڈ جو لاز ہیں, جو ایویڈنس ہے, اور جو ایک فورم ہے جہاں پہ آپ جا کے رپورٹ کرتے ہیں, وہ سیپریٹ ہے. اٹ از سیپریٹ فرام دی ادر کورٹس. وہ انہی ساری وجوہات کی وجہ سے ہے, بیکاز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس اور یہ اور وہ, اور خواتین جو ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتی ہیں بیکاز ہراسمنٹ جو ہے وہ پروو کرنا, اور اسی لیے ایک ایبسولوٹلی سیپریٹ آپ نے ایک وہ بنایا ہے وہاں پہ فورم. اور اٹس یو نو وی ہیو این ombudswoman وومن فار کمپلینٹس ریگارڈنگ سیکشل ہراسمنٹ. واضح جورسڈکشن کا مسئلہ آیا نہیں, جورسڈکشن کا مسئلہ نہیں آیا. ہم گئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ یو آر ناٹ این امپلائی اینڈ ہی از ناٹ این امپلائر, اینڈ آئی ہیو نیور بین اینی باڈیز امپلائی. مجھے کبھی بھی سیلف امپلائڈ ہونے کے علاوہ کچھ میں نے کیا نہیں ہے, میں سیلری پیشنٹ نہیں ہوں, اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ سیلف امپلائڈ ہوتی ہیں. سو اگر آپ نے اگر میرے پاس ایک سیکشل ہراسمنٹ کی کمپلینٹ ہے اور آپ نے ایک پورا فورم بنایا ہوا ہے, ایک ombudswoman وومن ہے, ایک لا پاس کیا ہے, وہ ساری ایکسرسائز ہوئی ہے اور وہ چینج آیا ہے, تو وائی از اٹ ناٹ اویلیبل ٹو سیلف امپلائڈ ویمن؟
آپ صحیح And where should I go? جورسڈکشن کا جو ایشو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا مسئلہ بھی کسی طریقے سے کیٹر ہوتا اور اس چیز کو سنا جاتا. لاس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے. جورسڈکشن لیکن انہی کی بنتی ہے, انہیں کی جورسڈکشن بنتی ہے, اور ہاں بالکل اس کو ٹیک اپ کیا جائے. کورٹ آف لاء کے حوالے سے وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں علی ظفر, اور ان کی طرف سے جب انٹرویوز دیے گئے ہیں تبھی آپ آئی ہیں. وہ ان کا ایک اور الزام یہ تھا کہ میرے ہیش ٹیگ کر کے اور مجھے ایڈریس کر کے مسلسل میرے خلاف کیمپین کی جا رہی ہے اور مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے, میشا شفیع کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. کیا آپ نے بھی وہ پریشرز فیل کیے ہیں اس پورے کے پورے ٹائم میں؟ ہاں, لیکن شاید آپ مجھے ان کے بارے میں روتا ہوا نہ دیکھیں, اس لیے کیونکہ یہ پریشر جو ہے یہ اٹھ کے بولنے کی جب میں نے فیصلہ کیا اور when I made that choice, تو مجھے پتا تھا کہ میں کس پریشر کا سامنا کرنے لگی ہوں, کیا میں رسک کر رہی ہوں اور کیا میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہوا. بہت کچھ ہوا. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال جو ہے وہ ویکیوم ہے اور اس میں بیٹھ کے ریلیکس کر رہی تھی اور مجھے کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑا یا میری فیملی پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑا. میں نے بہت وشیس سال گزارا ہے ان دا پبلک آئے. بہت زیادہ میرا کیریکٹر اسیسینیشن ہوا ہے, بہت زیادہ سلینڈر ہوا ہے. سب نے دیکھا ہے, کھلم کھلا عام ہوا ہے, اور میں نے برداشت کیا ہے بیکاز مجھے پتہ ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے, اور ایک نئی چیز اگر آپ کریں گے تو ریزسٹنس آئے گی. لیکن ٹھیک ہے, یہ بھی ظاہر آپ نے اسٹرینتھ دکھائی ہے اور اب بھی وہ اسٹرینتھ آپ کے اندر نظر آ رہی ہے جب آپ اس حوالے سے بات کر رہی ہیں. کل جب علی ظفر نے خاص طور سے ذکر کیا تو میں نے جا کے دیکھا سوشل میڈیا پر, تو ایک ہیش ٹیگ بنا ہوا تھا فیس دا کورٹ میشا. تو آپ اتنا پریشر آپ کو ہوتا ہے فیل جب یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے, جس کا ذکر وہ خود کر رہے تھے اپنے بارے میں کہ میرے خلاف یہ سب کرایا جا رہا ہے؟ مطلب اس کو سائیکالوجی میں پروجیکشن کہتے ہیں نا, آئی بلیو. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں, ہر کوئی وہی سوچ رہا ہے اور کر رہا ہے. سو جتنی بھی میں نے کنسپریسی تھیریز اور ہائپوتھیٹیکل ایجنڈاز سنے ہیں پچھلے سال میں, بہت تفصیلی اور بہت کریٹیو تھے, اور واقعی میں مطلب دیکھ کے حیران ہونے والی بات ہی ہے, بٹ کافی الیبریٹ چیزیں میں نے سنی ہیں. اور اب یہ جو ہیش ٹیگ ریسنٹلی شروع ہوا ہے یہ بھی میرے بارے میں ہی ہے, اور مجھے تو کافی مینیپولیٹڈ لگتا ہے, بٹ مجھے ایک فلیش بیک ٹائپ بھی لگتا ہے بیکاز میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں جی فیس دا کورٹ میشا, اور اٹس لائک وائرل ہونے کی کوشش میں ہے یا ٹریکشن گین کر رہا ہے. بہت زیادہ لوگ ٹرول کر رہے ہیں, سائبر بلینگ کر رہے ہیں. میں بول نہیں رہی لیکن آئی تھاٹ سب کو نظر آ ہی رہا ہے, تو میں اب جا کے کیا کہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے. سب کو پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوئی ہے, اٹس بین آؤٹ ان دی اوپن. اور کورٹ جانے کے حوالے سے جسٹ ٹو اینڈ دس سنس یو براٹ اپ دا ہیش ٹیگ, مجھے کورٹ نے بلایا نہیں ہے. مجھے جب کورٹ بلائے گا تو میں چلی جاؤں گی. تو یہ ایک انکریکٹ چیز ہے, اس کو میں کیا کہوں اس کو میں, اٹس این ایبسولوٹلی انکریکٹ. میشا بہت شکریہ. ظاہر ہے مشکل تھا, اور جب اس پروگرام کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, علی ظفر آ رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, ہمت ہے آپ آئیں, آپ نے اس حوالے سے فیس کیا سوالات کو بھی, یا پھر جو بھی اس وقت معاملات ہو رہے ہیں آپ کی فیملی اور آپ نے. بہت بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. غازی میشا شفیع ہمارے ساتھ موجود تھی. ہم نے اسی لیے کیا کہ ایشو صرف اور صرف اکیلی میشا شفیع کا نہیں ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں ایک خاتون کا بات کر دینا اور اس کے بعد یہ معاملہ کورٹ آف لاء میں ہونا, ظاہر ہے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, مگر اس ایشو کی وجہ سے مستقبل میں خواتین جو جینوئن ایشوز ہیں خواتین کے وہی ڈسکریج ہو جائیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو جینوئن ایشوز ہیں وہ ضرور سامنے آتے رہنے چاہیے. میشا شفیع کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے معاملات جو کورٹ آف لاء ہے اس میں فیس کر رہی ہیں, عدالت جب بلائے گی جائیں گی. ساتھ ہی جو حالات و واقعات ہوتے رہے, جو اتنی ساری باتیں تھیں, ان سب کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جا کے انہوں نے ٹویٹ کر دیا. درمیان میں جو کچھ ہوتا رہا وہ تفصیل سے انہوں نے بیان بھی کیا. پاکستان کے لیے, پاکستان کے معاشرے کے لیے یہ ایشو بہت زیادہ اہم ہے. تفصیلی پروگرام ہم نے اس پر کیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت. اللہ.